बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू के लेक्चर के साथ आपका उस्ताद प्रोफेसर नोमान नासिर अवान। आज हम देखेंगे अपना मजमून नवीसी का 18वां लेक्चर और हमारा आज का मौजू है ज़लज़ले की तबाहकारियाँ। सबसे पहला नुक्ता, इंसान की तरक्की। इंसान की तरक्की के सामने दुनिया की हर शय हमें कमतर नज़र आती है। इंसान आज बुलंद तरीन मकामात का हामिल हो चुका है। इंसान ने इस कायनात की तस्खीर के सिलसिले में कोई कसर उठा नहीं रखी। चाँद तक पहुँच गया, खलाओं को तस्खीर कर रहा है, सितारों पे कमंदें डाल रहा है। हकीकी मानों में ज़मीन के अंदर मौजूद राज़ों को जान सकता है ज़मीन के ऊपर मौजूद होते हुए। समंदर की तह की हरकत को देख सकता है समंदर की ऊपर की तह पर मौजूद होते हुए। मतलब ये कि हम ये कह सकते हैं कि इसने इस दुनिया में अपनी आमद के बाद से आज तक इतनी तरक्की की है जो यकीनन काबिल रश्क है। लेकिन इसके बावजूद एक अहम नुक्ता ये भी है कि ये अपनी इस कदर तरक्की के बावजूद बेबस है। ये कुदरत के सामने बेबस है। कुदरती आफात के सामने इसकी कुछ पेश नहीं आती। आंधियाँ, तूफ़ान, सैलाब और ज़लज़ले, जब ये कुदरती आफात आन पहुँचती हैं, इसके सर पर आन पड़ती हैं, तो ये उनका मुकाबला करने की मकदूर भर कोशिश तो करता है, लेकिन एक मकाम ऐसा आता है जहाँ ये बेबस हो जाता है। ये उन तमाम आफात का सामना नहीं कर पाता। उन आफात में से एक ज़लज़ला, इसके सामने तो इंसान की बेबसी सबसे ज़्यादा होती है। किसी और आफत के सामने शायद ये इतना बेबस नहीं होता। ज़लज़ला है क्या? इसका माना क्या है? ज़लज़ला यानी हरकत, झटका, खौफ, मुसीबत, ये तमाम मुतरादिफ़ात कहला सकते हैं ज़लज़ले के। और अगर हम ज़लज़ले को देखें तो वाकई उसमें यही तमाम चीज़ें हमें नज़र आती हैं। उसमें हरकत भी नज़र आती है और उसमें खौफ व हरास भी नज़र आता है। ज़लज़ला बुनियादी तौर पे क्यों आता है? इसकी वजह होती है ज़मीन में आने वाली तब्दीलियाँ। सैयारा ज़मीन हर पल तग़य्युरात के, तब्दीलियों के अमल से गुज़र रहा है। इसमें हमेशा बुलंदियाँ पस्तियों में तब्दील होती रहती हैं और नशेब फराज बनते रहते हैं। ज़ेरे ज़मीन हर वक्त हरकतों का एक सिलसिला जारी है, जिसके बहुत से अवामिल होते हैं। बहुत से पूरे बरे आज़म बुलंद हो रहे होते हैं और बहुत से बरे आज़म नीचे की सतह की जानिब जा रहे होते हैं। बहुत से समंदर बुलंद हो रहे होते हैं, बहुत से पस्त हो रहे होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो सैयारा ज़मीन है, ये हमा वक्त तब्दीलियों के अमल से गुज़र रहा होता है। ज़मीन की बालाई सतह यानी क़श्र अर्ज़ में जब हरकत पैदा होती हैं, यानी ज़मीन का सबसे ऊपर वाला हिस्सा ज़ाहिर है कि वो भी बहुत दबीज़ है, बहुत गहराई रखने वाला है। जब इस हिस्से तक ज़मीन के नीचे वाले हिस्से में होने वाली तब्दीलियाँ पहुँचती हैं तो ज़मीन अक्सर कांपने लगती है, लरज़ने लगती है। ज़मीन पे मौजूद लोगों को झटके महसूस होने लगते हैं। हम इन हरकतों को महसूस कर रहे होते हैं और ये हरकतें ऐसी होती हैं कि जिसके नतीजे में हम खौफ व हरास का शिकार होते हैं। इसी को हम आम तौर पर ज़लज़ले का, अर्थक्वेक का, भौंचाल का नाम देते हैं। ज़लज़ले का आगाज़ आम तौर पर धीमी सी गड़गड़ाहट से होता है। ये आवाज़ बिलुमूम ज़लज़ले के आने से 30 सेकंड पहले शुरू हो जाती है और 30 सेकंड इतना वक्त नहीं है कि जिसमें हम उस आवाज़ की वजह को शनाख्त भी कर सकें और उससे बचाव के कोई इक़दामात भी कर सकें। बस उस 30 सेकंड की वार्निंग के इंतबाह के बाद ज़लज़ले के झटके आना शुरू हो जाते हैं। और ये ज़रूरी है भी नहीं कि ये जो 30 सेकंड पहले की आवाज़ है वो ज़रूर आए, और ये भी ज़रूरी नहीं कि हम उस आवाज़ को महसूस कर सकें।
تو بعض اوقات ایسا ہی ہوتا ہے کہ بغیر کسی قسم کے اس صوتی انتباہ کے زلزلہ آن پہنچتا ہے، زمین میں جنبش شروع ہو جاتی ہے، اور یہ جنبش کبھی زیادہ ہوتی ہے، کبھی کم ہوتی ہے، کبھی اس کی شدت زیادہ ہوتی ہے، کبھی اس کی شدت کم ہوتی ہے، کبھی اس کا دورانیہ زیادہ ہوتا ہے، کبھی اس کا دورانیہ کم ہوتا ہے۔ اور اس کا دورانیہ زیادہ ہے اور شدت کم ہے تو شاید تباہی کم ہو، لیکن اگر اس کا دورانیہ بھی زیادہ ہے اور اس کی شدت بھی زیادہ ہے تو پھر زمین کے اوپر قیامتیں برپا ہو جایا کرتی ہیں۔ زلزلے کے آنے کے سب سے اہم اسباب کیا ہو سکتے ہیں؟ زیر زمین پانی جب بھاپ بن جاتا ہے تو وہ زمین کے کسی کمزور حصے کو تاکتا ہے اور وہاں سے وہ پانی، وہ بھاپ باہر کو نکلنے کے لیے کوشش کرتی ہے۔ دوسرا، زمین کا اندرونی حصہ سردی اور نمی کی وجہ سے سکڑتا ہے اور اس سے زمین کے بیرونی خول کے اوپر دباؤ پڑتا ہے، اس سے بھی زلزلہ آتا ہے۔ اور ایک اور وجہ، آتش فشانی مادوں کا زمین سے لاوا کی صورت میں پھوٹنا، اس کے نتیجے میں بھی اس علاقے کے ارد گرد زلزلے آیا کرتے ہیں۔ ہاں، البتہ اس کے حوالے سے قدیم دور میں توہم پرستانہ عقائد بھی سامنے آتے رہے ہیں، عجیب و غریب کہانیاں پرانے وقتوں میں اس حوالے سے بیان کی جاتی رہی ہیں۔ ایک کہانی تو یہ تھی کہ ایک بیل نے اپنے سینگ کے اوپر زمین کو اٹھا رکھا ہے، جب اس کا ایک سینگ تھک جاتا ہے تو وہ دوسرے سینگ پر زمین کو اٹھاتا ہے، ایسی صورت میں زمین پر زلزلہ آ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک کہانی یہ بھی تھی کہ ایک مچھلی نے زمین کو اپنے منہ پر اٹھا رکھا ہے اور بعض اوقات وہ سانس لیتی ہے تو اس کے نتیجے میں زلزلہ آتا ہے۔ اسی قسم کی کہانی ایک اژدہے کے بارے میں بھی بیان کی جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ سائنس ان تمام توہم پرستانہ عقائد کو، قصے کہانیوں کو جھٹلا چکی ہے، اور ہم بات کر چکے کہ سائنس کے مطابق کیا وجوہات ہوتی ہیں بالعموم زلزلے کے آنے کی۔ زلزلے کے فوری طور پہ کیا اثرات ہمیں نظر آتے ہیں؟ زمین جگہ جگہ سے شق ہو جاتی ہے، پھٹ جاتی ہے، زمین اونچی نیچی ہو جاتی ہے، دریا اپنے راستے تبدیل کر لیتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا بھی شواہد ملتے ہیں تاریخ میں کہ دریا سرے سے ختم ہی ہو گئے زلزلے کے نتیجے میں، اور پوری زمین اس طرح سے ہچکولے کھاتی ہوئی محسوس ہوتی ہے جیسے سمندر کے سفر کے دوران میں اگر طوفان آتا ہے تو کوئی بحری جہاز جھٹکے محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ عمارتیں دھڑام ہو جاتی ہیں اور چند ہی سیکنڈز میں، چند لمحات میں بڑے بڑے شہر کھنڈر میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ ہم نے جب زلزلے کے معنی کی بات کی تو ہم نے مصیبت اور خوف کے معنی بھی آپ کو بتائے۔ تو زلزلے کا ایک سب سے بڑا اثر یہ ہوتا ہے کہ زلزلہ متاثرین مالی نقصانات کو برداشت کرتے ہیں، اپنے اعزاء و اقارب سے محروم ہو جاتے ہیں، بہت سے لوگ اپاہج ہو جاتے ہیں، معذور ہو جاتے ہیں، اور زلزلے کا سب سے بڑا اثر یوں ہوتا ہے کہ لوگ طویل عرصے تک خوف و ہراس میں مبتلا رہتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں بہت سے لوگ بہت سے نفسیاتی امراض کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ گزشتہ صدی میں اور موجودہ صدی میں کون کون سے بڑے زلزلے آ چکے ہیں۔ تو 1905 میں پنجاب میں آنے والے زلزلے میں 20,000 افراد جاں بحق ہوئے تھے۔ 1908 میں اٹلی میں آنے والے زلزلے نے 50,000 افراد کی جان لے لی تھی۔ 1920 میں چین میں آنے والے زلزلے کے نتیجے میں ہلاکتوں کی تعداد 1,00,000 تھی۔ 1923 میں جاپان میں زلزلہ آیا، جاپان کے 2 شہر تباہ ہو گئے، جبکہ ہلاک ہونے والوں کی تعداد 1,50,000 افراد تھی۔ 1934 میں بھارت کے صوبہ بہار میں جو زلزلہ آیا تھا اس کے نتیجے میں جانی نقصان بہت زیادہ نہیں ہوا تھا، لیکن زمین کو نقصان پہنچا، فصلیں بہت زیادہ تباہ ہوئی تھیں۔ 1935 میں
آنے والے زلزلے میں کوئٹہ شہر مکمل طور پر تباہ ہو گیا تھا، جبکہ ایک اندازے کے مطابق جاں بحق ہونے والے افراد کی تعداد 60,000 سے زائد تھی۔ یہاں تک کہ کئی ماہ بعد تک عمارات کے ملبے میں سے لاشیں برآمد ہوتی رہی تھیں۔ 2005 کا زلزلہ تو ہماری حالیہ تاریخ ہی میں ہمیں نظر آتا ہے۔ 8 اکتوبر 2005 کا دن تھا، 7.6 شدت کا زلزلہ صبح سویرے آیا تھا، اور اس میں سب سے زیادہ متاثر صوبہ خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر کے علاقے ہوئے تھے۔ بالا کوٹ جو کہ ایک مشہور شہر ہے، وہ مکمل طور پر تباہ ہو گیا تھا، اور اس زلزلے کے نتیجے میں کچھ نہیں تو 73,000 پاکستانی جاں بحق ہوئے تھے۔ بہت سے نفسیاتی امراض کا شکار ہو گئے تھے، اور ہزاروں کی تعداد میں بچے بے آسرا ہو گئے تھے۔ اس سے پہلے جاپان کا ایک ایسا زلزلہ بھی آ چکا ہے جس نے ٹوکیو اور اس کے ارد گرد کے شہروں میں بہت بڑے پیمانے پر تباہی مچا دی تھی، لیکن اس زلزلے میں ایک عجیب بات یہ تھی کہ اس کے نتیجے میں ایسی وجوہات کی بنیاد پر جن کا پتہ بھی نہیں چلایا جا سکا، 136 مقامات پر آگ بھڑک اٹھی تھی۔ لوگ آگ سے بچنے کے لیے زلزلے کے خوف سے ایک کھلے میدان میں اکٹھے ہوئے، اور قیامت یہ ہوئی کہ تیز ہوا آگ کے شعلوں کو اڑا کر اس کھلے میدان میں لے آئی، جہاں پہ لوگوں کی اتنی بڑی تعداد موجود تھی کہ تل دھرنے کو جگہ نہیں تھی۔ لوگ حرکت بھی نہیں کر پائے، ہل بھی نہیں سکے، بھاگنا اور خود کو بچانا تو دور کی بات، جس کے نتیجے میں 35,000 افراد جلنے سے جاں بحق ہوئے، ہلاک ہوئے، اور بیشتر کی لاشیں جلی ہوئی تھیں۔ یوں تو زلزلے کے نتیجے میں زمین ارد گرد کو سرک جاتی ہے، پہاڑ گر جاتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ تبدیلیاں زلزلے کے نتیجے میں زیر سمندر وقوع پذیر ہوا کرتی ہیں۔ 1929 میں بحر اوقیانوس میں جب زلزلہ آیا تھا تو سطح سمندر 25 فٹ نیچے ہو گئی تھی۔ یہ ایک بہت بڑی تبدیلی تھی۔ سمندری لہریں سینکڑوں میل کی رفتار سے آتی ہیں، اور ان کے سامنے جو بھی چیز آتی ہے اسے تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہیں۔ ان زلزلوں کو سونامی کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ زیر سمندر آتے ہیں، اور ان کے نتیجے میں طوفان اٹھتے ہیں سمندروں میں، اور سمندر اپنی حدوں سے نکل کر شہروں میں اور آبادیوں میں داخل ہو جاتے ہیں، اور جہاں جہاں سے وہ پانی گزرتا ہے وہ قیامت برپا کر دیتا ہے۔ خطرناک ترین زلزلہ وہ زلزلہ ہوا کرتا ہے بالعموم جو قشر ارض سے بہت زیادہ نیچے نہ ہو، یعنی جس کا مرکز بہت زیادہ گہرائی میں نہیں ہوتا۔ اس زلزلے کے اثرات زمین کے اوپر اتنے ہی زیادہ ہوتے ہیں۔ جتنا زیادہ گہرائی میں زلزلہ آتا ہے، اس کا مرکز زیادہ گہرائی میں ہوتا ہے، امکانات ہوتے ہیں کہ وہ زمین کے اوپر اتنی ہی کم تباہی پھیلائے گا۔ لیکن اس کے باوجود 1939 میں چلی نام کے ملک میں جو زلزلہ آیا تھا، اس کا مرکز اگرچہ زمین میں 43 میل نیچے تھا، لیکن اس کے باوجود اس کے نتیجے میں 25,000 کے قریب افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ کیا زلزلے سے بچا جا سکتا ہے؟ زلزلے سے بچاؤ کے کچھ عملی اقدامات کیے جا سکتے ہیں، تو یہ ایک انتہائی مشکل کام ہے کہ زلزلہ آ جائے تو اس کے بعد بچاؤ کیا جا سکے۔ زلزلے کو آنے سے روکا نہیں جا سکتا۔ جس طرح ہم نے بات کی کہ سیلاب کے راستے میں آپ رکاوٹیں کھڑی کر سکتے ہیں، لیکن زلزلے کے لیے ایسا کچھ نہیں کر سکتے۔ سیلاب کے آنے سے پہلے اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، اس کی شدت کا پتہ چلایا جا سکتا ہے، اس کے لیے بعض اقدامات کیے جا سکتے ہیں، لیکن زلزلے کے معاملے میں نہ تو اس کا بہت پہلے سے اندازہ کیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی اس کا رخ موڑا جا سکتا ہے، نہ ہی اس کو کسی طریقے سے روکا جا سکتا ہے۔ بس یہ ہو سکتا ہے کہ بعض ایسے اقدامات کیے جائیں کہ جس کے نتیجے میں اس کے نقصانات کو اور اثرات کو کسی قدر کم کیا جا سکے۔ اس کے لیے زلزلے کی پیش گوئی کرنے والے مراکز بنائے تو جاتے ہیں،
لیکن وہ بہت پہلے اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ ملک جہاں دنیا میں سب سے زیادہ زلزلے آتے ہیں وہ جاپان ہے، اور جاپان میں اب ایسی عمارات بنائی جاتی ہیں جن میں لچک ہوتی ہے۔ جب زلزلہ آتا ہے وہ اپنی جگہ سے کسی قدر حرکت کرتی ہیں اور اس کے بعد دوبارہ سے اپنی جگہ پہ ساکت ہو جاتی ہیں۔ تو ایسی عمارات بنائی جا سکتی ہیں کہ جو زلزلے کو سہنے کی صلاحیت رکھتی ہوں۔ اس کے علاوہ یہ کیا جا سکتا ہے کہ لوگوں کی ایسی تربیت کی جا سکتی ہے کہ جیسے ہی انہیں اس بات کا خدشہ محسوس ہو کہ زلزلہ آ رہا ہے وہ فوری طور پر عمارات سے نکلیں اور کھلے میدانوں کی طرف بڑھ جائیں۔ اس کے علاوہ یہ کہ اگر عمارت سے نکلنا ممکن نہ ہو تو عمارت میں کونے میں پناہ لے لی جائے جہاں پہ چھت یا دیوار گرنے کے نتیجے میں امکان ہوتا ہے کہ کم نقصان پہنچتا ہے جو عمارت کے کونے ہوتے ہیں وہاں پہ۔ لیکن پھر وہی بات کہ یہ تمام اقدامات ایسے ہیں کہ جن کے نتیجے میں آپ نقصان کو کم کر سکتے ہیں، لیکن آپ زلزلے کو روک نہیں سکتے، نقصان کو ختم نہیں کر سکتے۔ تو سب سے بڑی ضرورت تو یہ ہے کہ لوگوں کی یہ تربیت کی جانی چاہیے کہ زلزلے کی صورت میں وہ ضرور اپنے حواس قابو میں رکھا کریں، کیونکہ انسان بالعموم خوف کی وجہ سے ایسے کام کر بیٹھتا ہے جن کا فائدہ نہیں ہوتا بلکہ الٹا نقصان ہوتا ہے۔ تو لوگوں کو ذہنی طور پہ تیار کیا جا سکتا ہے اس کے لیے، وگرنہ یہ ممکن نہیں ہو سکے گا کہ ہم زلزلے کے نقصانات سے بچ سکیں یا انہیں کم کر سکیں۔ تو یہ تھے بعض اقدامات، لیکن سب سے اہم اقدام تو وہی ہے جس کو ہم نے سیلاب کے سلسلے میں بھی بیان کیا تھا، اور وہ یہ بات تھی کہ عام طور پر آفات کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا ایک ثبوت ہوا کرتی ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی ناراضی سے بچنے کے لیے انسان کو چاہیے کہ وہ ایسے تمام کاموں سے بچے جو اللہ کی ناراضی کا باعث بن سکتے ہیں، اور بالخصوص استغفار کرتا رہے اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ اس پہ مہربانی ضرور فرماتے ہیں۔ تو یہ تھے اس مضمون کے چند نکات۔ اب ہم اس میں لکھنے کے لیے بعض اشعار کو دیکھنے کے لیے اگلے بورڈ کی جانب بڑھتے ہیں۔ پہلا شعر ہے: بھونچال صرف آہو فغاں تک نہیں رہا، ان بستیوں میں کوئی نشاں تک نہیں رہا۔ دوسرا: بدقسمتی سے ایسے بھی کچھ خاندان تھے دنیا میں جن کا کوئی نشاں تک نہیں رہا۔ تیسرا: اے میرے جنت نشیں عزیزو، ہمیں یہ دنیا بتا رہی ہے کہ تم پہ اپنے پہاڑ ٹوٹے، تمہاری اپنی چھتوں نے تم کو کچل دیا ہے، زمین نے تم کو نگل لیا ہے۔ چوتھا: شامل ہے اب تو خوشبوؤں میں زلزلے کی دھول، اڑتی ہے ساری محفلوں میں زلزلے کی دھول۔ پانچواں: شاخوں نے خود ملا دیے مٹی میں اپنے پھل، ورنہ یہ سانحہ کہیں تحریر میں نہ تھا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا مضمون۔ امید ہے آپ کو تمام نکات کی بخوبی سمجھ آ گئی ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ۔